नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत पाकिस्तान के मेरे मुफलस महकूम भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों, मज़दूरों, किसानों, रिक्शा ड्राइवरों, तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी खिदमत में देर के बाद हाज़िर होने के लिए माज़रत खा हूँ। मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी का मंशूर, दस्तूर, रुकनीत फार्म और दीगर प्रोग्राम तरतीब देने थे और लिखने थे। वो काम अल्लाह के फजल व करम से मैं कर चुका हूँ और आप तक बहुत जल्द पहुँचाने वाला हूँ। मगर ताज़ा मामला जो इस वक्त दरपेश है वो है मोटरवे पे होने वाला वाक़या। ये वाक़या मेरी सच्चाई का सबूत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम फरसुदा हो चुका, ये डिलीवर नहीं कर सकता। पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है। सियासी मामलात हों, माशी मामलात हों, इंतज़ामी मामलात हों, अदालती मामलात हों, हर जगह पे पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है। यही मेरा मुतालबा है कि इस फरसुदा निज़ाम की जगह पे हमें नया मिसाक बनाना पड़ेगा, हमें अपनी जेहतें बदलनी पड़ेंगी, हमें अपनी सही सिमतों का तयन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज ये हॉट टॉपिक जो आजकल चल रहा है इसे चूज़ किया है कि पाकिस्तान की मोटरवे भी सलामती के लिए महफूज नहीं, सफ़र के लिए महफूज नहीं। जब चाहें यहाँ पे डाकू दंदन आते हैं, जब यहाँ चाहें लोग शफ़ाक लोग, खबीस लोग सड़कों पे मेरी बहनों, बेटियों, माँओं की इज़्ज़तों से खेलते रहें और हमारी पुलिस सोई रहे। मैं आपको आपकी तवज्जो कल या परसों होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आईजी साहब ने की उसकी तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि आईजी साहब के साथ वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर कानून चौहान साहब और न जाने क्या क्या बलाएँ वहाँ पे मौजूद थी। इन सब की मौजूदगी में आईजी साहब ने तस्लीम किया कि डीएनए मैच हो गया है। हमने मुल्ज़म पकड़ने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं, हमने टीमें तरतीब कर दी हैं। और इसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि हमारी एक छापा मार टीम नाकाम होकर वापस आ गई, मुल्ज़म फ़रार होने में कामयाब हो गए। साथ ही ये फरमाते हैं कि मुल्ज़म की फ़रारी ना सिर्फ अकेली थी बल्कि वो अपनी बीवी को भी साथ ले गया, 2 बच्चे छोड़ के। मैं समझता हूँ, दयानत से बात करता हूँ, या तो हमारी पुलिस ट्रेंड नहीं है, या तो आईजी को टीमें तरतीब देते वक्त मालूम नहीं है कि कहाँ पे बैठ के टीमें तरतीब दी जाती हैं। कैसे लीकिंग हुई इनकी टीमों की कि टीम छापा मारने गई और उस टीम को मुल्ज़म गिरफ्तारी में नहीं ला सकी बल्कि उसे मफरूर कराने में, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उसे मफरूर कराया गया। गो के वो अगले दिन, दूसरे दिन खुद पेश हुआ। इसके बाद अगले रोज़ पुलिस ने अपना बड़ा कारनामा जो है वो अवाम के सामने धोखाधड़ी के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बयान फरमाया कि हमने दीपालपुर से शफकत नामी मुजरम मुल्ज़म पकड़ा है। उस मुल्ज़म की स्टेटमेंट भी बयान कर दी। ये स्टेटमेंट उस मुजरम ने दी कि जनाबे वाला, मैं इससे पहले भी काफ़ी देर से गैंग वार कर रहा हूँ, गैंग रेप कर रहा हूँ, मैं डाके डाल रहा हूँ, मैं इज्तिमाई ज़्यादतियाँ कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ पुलिस से, मैं पूछता हूँ वज़ीर आला पंजाब से,
وزیر قانون پنجاب سے کہ آپ لوگ سوئے ہوتے ہیں. ملزم کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ واقعات کیے، بہت زیادہ جرائم کیے. آپ نے اس واقعہ سے پہلے کیا اسے پکڑا؟ کیا اس کی پشت پناہی کی اس انداز میں کہ چھپ چھپا کے اپنے CID کے ڈپارٹمنٹ سے کسی طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ جرم کر رہا ہے، لگاتار کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے 20 جرم کیے اور آپ نے ایک میں بھی اسے نہیں پکڑا. آپ نے اب کیوں پکڑا؟ کیوں نوٹس لیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے؟ جب یہاں کی غریبوں کی بیٹیاں، جب یہاں غریبوں کے بچے، یہ قصور والے واقعات آپ کے سامنے ہیں، جب یہاں میری بائیں مائیں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اجتماعی زیادتی کی وجہ سے، کیوں نہیں نوٹس لیتے آپ لوگ؟ ایک فرانس والی عورت کا آپ نے نوٹس لیا، وہ میری عزت ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے. اس کا مذہب بھی کوئی اور ہوتا تب بھی میں کہتا کہ پاکستان کو، پاکستانی ریاست کو اسے پورا تحفظ اور انصاف مہیا کرنا. آپ انصاف مہیا کرنے جا رہے ہیں. آپ نے تو اس کیس کو کھلونا بنایا ہوا ہے. آپ ڈر رہے ہیں FATF سے، آپ ڈر رہے ہیں تجارتی پابندیوں سے، آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ کو معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے گا اگر آپ نے پھانسی کی سزا مقرر کی. آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہہ کر پوری نہ صرف قوم کے منہ پر تھوکا ہے بلکہ ایک ایسے سچے اور حق کے نظام کو بھی باطل قرار دینے کی کوشش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، گردن کے بدلے گردن. آپ کہتے ہیں کہ پھانسی دینے سے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں پھانسی دینے سے ہمیں یہ مشکلات آئیں گی. او بھائی، یورپ کا آپ نے کلچر اپنانے کی قسم اٹھا رکھی ہے. میں کہتا ہوں کہ شراب نوشی یہاں پہ عام ہے. آپ نے کیس سننا ہے مجھ سے؟ جمشید دستی والا کیس سنیں. میں کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے دل شہر لاہور میں 62 اجتماعی زیادتیوں کے واقعات ہوئے. کتنے واقعات کا آپ نے نوٹس لیا؟ کتنے کے ملزم اور مجرم آپ نے پکڑے؟ ان کے ساتھ نہ صرف اجتماعی زیادتیاں ہوئیں، ڈاکہ زنی ہوئی، ان میں ایک آدھ قتل بھی ہوا ہے. یہ سب آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے آپ کا پولیسنگ سسٹم؟ کہاں آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ آپ ملزم کو تلاش کرنے میں ہمیشہ ہی ناکام رہتے ہیں؟ ابھی تو اسی کیس کا ملزم آباد آپ کی گرفت میں نہیں آ رہا، پاکستان میں ہے. پاکستان سے باہر چلا گیا، یا بیان دے دیں کہ وہ انگلینڈ چلا گیا. او بھائی، یہاں پہ جس معاشرے میں بڑے بڑے مجرموں کو، وزیر اعظموں کو مجرم ہونے کے باوجود آپ باہر بھیج دیتے ہیں، اور باہر بھیج دینے کے بعد آج آپ کو یاد آیا ہے کہ اس کی ضمانت ختم ہو چکی، اس کا معاملہ، اس لیے کہ اس سارے سناریوں کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہے. میں کہتا ہوں اس فرسودہ نظام سے جان چھڑانی ہے. میں اپنے محنت کش بھائیوں سے، اپنے مزدوروں سے، اپنے غریب بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم ایک مکے کی مانند متحد ہو جائیں، ہم اپنے لب کھولیں، اپنے حقوق کو پہچانیں. یہاں پہ چند لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ عورت کو محرم کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، عورت کو نامحرم کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. آپ نے جتنی فلسفیاں اختیار کرنی ہیں کر لیں. میرا دین ایک بات کہتا ہے، ریاست کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایک عورت سونے سے لدی ہوئی رات کی تاریکی میں سڑک پہ گزرے، کسی درندے کو، کسی سفاک انسان کو،
کسی بدمعاش کو، کسی خبیث کو جرأت نہ ہو ایسی سزائیں آپ تعین کریں کہ وہ کبھی ایسا سوچے بھی نہ، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر آپ کے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کیا کر دیں گے، اس کی سزا کے لیے نامرد بنا دیں گے انہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کی سوچ ایسی ہوگی تو واقعتاً آپ کے آئی جی بھی ایسے ہوں گے، آپ کے سیکریٹریز بھی ایسے ہوں گے، آپ کے وزراء بھی ایسے ہوں گے، اسی سوچ کے مالک ہوں گے، تبھی تو پاکستان دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے آج ہی تسلیم کیا وزیر اعظم صاحب کہ جب میں کہتا ہوں نیا پاکستان نظر نہیں آتا، آپ مائک لے کے سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، آپ نے کہا ہاں جی ہو گئی، لوگوں نے تو رونا ہے، پیٹنا ہے، چلانا ہے۔ انہیں اس پاکستان میں بالخصوص آپ کے آنے کے بعد، پہلے بھی دگرگوں حالات تھے، پہلے بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے، لیکن شاید کوئی 1.5 وقت کی روٹی مل جاتی ہو، آج تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، آج تو انسان بھوک سے بلبلا رہا ہے۔ میں اس پہ زیادہ تفصیلاً بات نہیں کرنا چاہتا، پہلے کر چکا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ امداد سے ڈرتے ہیں، آپ کے ہاں ہوا کیا ہے؟ آپ کے ہاں جو یورپ کا خوف ہے وہ اس قدر آ چکا ہے۔ یہ بتائیے اریاں لباس کیا آپ کے نظام کا حصہ ہے؟ کہاں سے آیا؟ کیوں اسے فروغ کرنے دیا آپ نے؟ شراب کہاں سے آئی؟ کیوں اسے فروغ دیا آپ لوگوں نے؟ یہ ریاست کا کام ہے۔ یورپ والوں نے تو آپ کی دوپٹے کو نہیں اپنایا، یورپ نے تو حجاب پہ پابندی لگا دی، یورپ تو آپ کے کلچر کو لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اوپن کہتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ ہم نے تنازع لیا، ہم نے پھانسی دی تو یورپ ہماری امداد بند کر دے گا۔ آئیے اس واقعہ کے مجرموں کو مجرم ثابت ہونے کے بعد اسے اس طرح کا سناریو نہ دیں کہ گول مول کرتے جائیں۔ یہ جو مینیجڈ باتیں ہیں نا، اسے چھوڑ دیں۔ آپ ایسا ایک تصور پیش کریں کہ لوگ آپ کی تقلید کریں، نہ کہ آپ یورپ کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کافروں کی، اللہ جانے کس کس کی آپ جو ہے پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، کیا یورپ نے ہمارا لباس اختیار کیا؟ ہم نے ان کا لباس اختیار کیا۔ کیا اخلاق مرد اور عورت کے اخلاق میں انہوں نے ہمارے فاصلوں کو قائم کیا کہ ہم نے ان کے فاصلوں کو یہاں پہ قائم کر دیا؟ بھائی آپ یورپ کے کلچر کی بات نہ کریں، آپ پاکستانی نظام کے کلچر کی بات کریں، مگر یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نامرد کرنے والی سزا دیں گے تو مجھے بتائیں آپ کی پارلیمنٹ کہاں جائے گی؟ لگا دیں یار، وہ جو اسلامی حدود کی ایک آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس نے بنائی ہوئی ہے۔ جمشید دستی کا کیس کیا تھا؟ جو جنرل رانی ہے اس کا کیس کیا تھا؟ پاکستان کے کتنے وزیر اعظم اس کی زد میں آئیں گے؟ کتنے وزیر اعظموں کو آپ نامرد کریں گے؟ کتنے ایڈمنسٹریٹر، مارشل ایڈمنسٹریٹروں کو آپ نامرد کریں گے؟ کتنے پارلیمنٹیرینز کو آپ نامرد؟ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، میں نے ابھی کہا لاہور میں 62 ریکارڈ ہے، 62 اجتماعی زیادتی کے واقعات ہوئے۔ وہ کنہوں نے کی؟ 62 لوگوں نے۔ ان میں پولیس والے بااثر بھی ہیں، ان میں بیوروکریٹ بااثر بھی ہیں۔ میں نے جنرل رانی کا آپ کو بولا تھا، اسلام آباد میں ہونے والے واقعہ پہ جب جنرل رانی کو آپ نے گرفتار کیا تھا، اس نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی تھی؟ میں عام نہیں کرنا چاہتا اس سٹیٹمنٹ کو۔ سمیع الحق کیس میں اللہ تعالیٰ انہیں
جنت نصیب کرے۔ وہ اس کیس میں نہیں تھے، سیاسی طور پہ جنرل رانی کو مدعی بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس نے کہا ذرا سنیں، یہ سینہ گزٹ ایسے نہیں آتے، یہ باتیں معاشرے میں ایسے نہیں آتی، ہوتی ہیں تو آتی ہیں۔ جب تک ان مجرموں کو آپ لیبیا میں ہوا ڈرا نہیں، لیکن امریکہ نے لیبیا کے کرنل قذافی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس نے لاشیں لٹکائی ہیں وہاں 3 دن۔ یہاں پہ بھی آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، ان ملزموں کی لاش کو 3 دن چوک میں لٹکا رہنے دیں، عبرت آ جائے گی۔ ضیاء الحق کے دور میں کیس ہوا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، اچھرے کی جیل کے باہر اسے پھانسی دی گئی تھی، عوام دیکھ رہی تھی، کوئی 2 سال سکون رہا تھا۔ آپ نامرد کرنے جا رہے ہیں، اور اسٹیٹ کیا کرے گی؟ ان ملزموں کو تو آپ نامرد کر دیں گے۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا سوچ ہے آپ کی؟ ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ ان کی بیویاں کہاں جائیں گی؟ کیا اسٹیٹ اون کرے گی؟ اسٹیٹ کی تو ماشاءاللہ یہ حالت ہونے جا رہی ہے کہ اسٹیٹ پینشنیں بند کرنے جا رہی ہے، اسٹیٹ ملازمتیں بند کرنے جا رہی ہے۔ دنیا پڑھ لیں، ایکسپریس اخبار پڑھ لیں، آپ نے جو نوٹیفیکیشن کی ہے کہ آپ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ ہندوستان کی مثالیں دینا بند کر دیں۔ میں آپ کو، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ازل سے اب تک دشمن رہے گا، ہمیں اس سے جنگ کرنی ہے، ہم اس سے جنگ کریں گے، ہم اسے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ لیکن کبھی سوچے، ابھی کہہ رہے ہو وہاں تنخواہیں نہیں ملتی تھی، کرونا نے معیشت کا برا حال کر دیا تھا، یہ بھی بتا دو کہ تمہارے روپے کے مقابلے میں اس کے روپے کی قدر کتنی ہے۔ پوری دنیا کے کتنے ممالک اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور آپ کی آواز کو، ریاست پاکستان کی آواز کو نہیں سنتے۔ آپ کے تو مسلم ممالک نہیں سنتے آپ کی بات کو، آپ کے تو وہاں کے مسلم ممالک کے لوگ جو ہیں مودی کو پتہ نہیں کون کون سے تمغے، کون کون سے ہار پہناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہے۔ میں اس وقت ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح فرانس کی عورت، چاہے اس کی پاکستان کی نیشنلٹی بھی تھی، اس کے اس کیس کو آپ نہیں پکڑ رہے، یہ یاد رکھیے، آپ کو کھول کے بات کہہ رہا ہوں۔ آپ FATF سے ڈر رہے ہیں کہ آپ کو ہونے والے آئندہ اجلاس میں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہ ڈال دیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی امدادیں بند نہ ہوں، آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے۔ کیا آپ کو ایسا ہی سوچنا چاہیے؟ میری پاکستانی بیٹی بہن کی عزت آبرو کی آپ کو کوئی حرمت نہیں ہے، ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ یہ نوٹس اس لیے لیا گیا جو باتیں میں نے بتائی ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی بات سوچیں۔ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوں گے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا چائنا امریکہ کلیش کیا ہو رہا ہے، جنگ کدھر جا رہی ہے، کون کون سے حصے آپ کے کون کون سے لوگوں نے نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں وہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن سر دست میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک آپ ریاست پاکستان میں رہنے والے مفلس لوگوں کی داد رسی نہیں کریں گے، محکوم لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، جب تک آپ مزدوروں کی بیٹی کی عزت کی بات نہیں کریں گے، تب تک آپ کی حالت دن بدن تنزلی کی طرف جائے گی۔ اسی لیے میں عام طور پہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، چاہے وہ لکھاری ہیں چاہے وہ دانشور ہیں، میں مفلسوں کو، محکوموں کو کہتا ہوں اس فرسودہ نظام سے جان چھڑائیں۔ یہ جو چند مٹھی بھر اشرافیہ کے لوگ ہیں جو خود دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں، جو
پاکستان میں کون سا جرم ہے جو وہ نہیں کرتے؟ میں اب زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، میرا بھائی میں نے کر دیں، اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ میرا بھائی عورت کا تقدس ہے، میں آپ کو مثالیں نہیں دینا چاہتا۔ میں جب اخباریں پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا، او بھائی اس واقعہ کی نسبت سے نہیں، بلکہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار واقعہ سزا دی ہے۔ کیا سزا دی ہے؟ سنسار کرنے کی ایسے مجرموں کو، ایسے ملزموں کو۔ کوئی کہتا ہے دن کو نہیں نکلنا چاہیے، آئی جی یہ بات کہتا ہے، کیا اسے بولتے ہیں سی سی پی او یا کیا بولتے ہیں، وہ کوئی اور بات کہتا ہے، اور بعد میں آپ معافی بھی مانگتے ہیں۔ بعد میں آپ کہتے ہیں کہ میں بزرگ تھا، میں نے بزرگی کی حالت میں بات کی۔ اور بھائی بزرگ آپ بعد میں تھے، باپ آپ بعد میں تھے، اس موقع پہ آپ سی سی پی او تھے، آپ ریاست کے نمائندے تھے، آپ انتظامیہ سنبھالنے والے تھے۔ اور میں دیکھوں گا اب ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی انہیں کچھ سرزنش کی ہے، لیکن ہائی کورٹ میں بھی معافی مانگ لی، بس بڑی اچھی بات ہے۔ چوری کر لیں، ڈاکہ کر لیں، نیب کی طرح سے آدھے پیسے دے دیں، رشوت دے دیں، آپ بری ہو جائیں، آپ کا کوئی جرم ہی نہیں رہتا۔ اور بھائی اپنے اپنے ضمیروں میں، اپنے اپنے دلوں میں جان کے دیکھیں۔ میں تمام پاکستان کی اشرافیہ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے کیا گول نہیں کھلائے، یہ اپنے اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے اپنے دل سے پوچھیں، اللہ اور رسول کی دربار میں کھڑے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے سوچیں کہ کیا کیا جرائم آپ نے کیے، کیا کیا آپ کو سزائیں ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں میرے مزدوروں، میرے دوستوں، پاکستان کے محکوموں، پاکستان کے مفلسوں، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر لب کھولو، آواز بلند کرو، احتجاج کرو۔ اس نظام کو، یہ جو جعلی نظام ہے، یہ جو غریب کش نظام ہے، یہ جو مزدوروں کو قتل کرنے والا نظام ہے، یہ جو ہماری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے والا نظام ہے، اس کا مل کر ایسا عزم کریں، ایک مکے کی طرح اس کا جنازہ نکال کے رکھتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔